नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज का हमारा जो लेसन है आयत नंबर 276 सूरह बकरा स्टार्ट हो रहा है। शुरू करते हैं आज का लेसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यमहकुल्लाहिर रिबा व युरबी सदाक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। यमहकु मिटाता है, अल्लाहु अल्लाह, रिबा सूद को, वा और युरबी बढ़ाता है, सदाक़ाती खैरात, वा और अल्लाहु अल्लाह, ला नहीं, युहिब्बु पसंद करता, महबूब रखता, मोहब्बत करता, कुल्ला हर एक, कुफ़ार नाशुक्रा, असीम गुनाहगार। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे गुनाहगार से मोहब्बत नहीं करता। अब ये पिछली जो हमारी आयत हैं सूद के हवाले से, उनसे इसका कनेक्शन चल रहा है। सूद खोर से यहाँ पर जो है वो नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। सूद खोर से नापसंदीदगी का इजहार किया गया है। सूद के बारे में इस्लाम ने सिर्फ़ इनफरादी और इखलाकी सतह पर मज़म्मत नहीं की, बल्कि इसे कानूनी शक्ल देकर इनफरादी और इज्तिमाई निज़ाम में सरकारी सतह पर हराम करार दिया। इस फरमान में फिर कहा गया है कि अल्लाह ताला सूद को हर सूरत मिटाना और सदाक़ात को बढ़ाना चाहता है। जो लोग सूद के हक़ में प्रोपेगेंडा और इक़दाम करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ वो फ़िक्री और नज़री और इल्मी और अमली तौर पर नाफरमान और मुजरिम ठहरेंगे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर ये ऐलान फरमाया कि आज के बाद सूद के वाजिबात का लेन देन हराम करार देता हूँ। और सबसे पहले अपने चचा अब्बास के वाजिबात को छोड़ता हूँ। आपके ऐलान के बाद मुसलमानों ने जो गैर मुस्लिमों और एक दूसरे से सूदी वाजिबात लेने थे, उन्हें यकसर छोड़ दिया। इसी बुनियाद पर आइमा इकराम और फुकहा ने इस्लामी हुकूमत में किसी गैर मुस्लिम को भी सूदी कारोबार करने की इजाज़त नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नजरान के ईसाइयों से मुआहिदात किए तो उनमें एक शिक ये भी थी कि अगर तुमने इस्लामी ममलिकत में सूदी कारोबार का धंधा किया तो हमारी तरफ से ये मुआहिदा फिलफौर ख़त्म हो जाएगा। अब सूद का मुतबादल क्या है? आलम इस्लाम बिलखसूस पाकिस्तान में जब कभी सूद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती है तो सूद खोर और इस निज़ाम से वाबस्ता या मुंसलिक अफराद ये एतराज़ उठाते हैं कि उलमा इकराम को चाहिए कि वो सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का मुतालबा करने से पहले उसका मुतबादिल निज़ाम पेश करें। हालांकि मुतबादिल निज़ाम पेश करना मुआशियात के माहिर सरकारी कारिंदों की ज़िम्मेदारी है, जिनमें अक्सरियत को बारी तनख्वाहों पर बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों से दरामद किया जाता है। उलमा का काम तो दीनी रहनुमाई करना है। अगर हुकूमत इस तहासली यानी कि ये जो निज़ाम अजीब व गरीब किस्म का है, इस निज़ाम से मुखलिसाना तौर पर निजात हासिल करना चाहती है तो उसके लिए इस्लाम ने दो वाज़िया सूरतें पेश की हैं, जिन्हें सदियों मुसलमानों ने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर अपनाया और इसके नतीजे में मुसलमान बैनुल-अक़वामी मंडियों पर गालिब आए और मुआशियात में कौमों के रहबरो रहनुमा बने। मुसलमान ताजरों ने तिजारत में अपनी दियानत और अमानत के ज़रिए आम लोगों पर वो असरात मुरतब किए जिनकी वजह से बड़ी बड़ी कौमें हल्का इस्लाम में दाखिल हुईं। कदीम तारीख़ के मुताबिक शाम और जदीद दुनिया में इंडोनेशिया की मिसाल हमारे सामने है। याद रहे कि इंडोनेशिया को मुसलमानों ने तलवार की बजाय कारोबारी इखलाक और दीनी एतवार के ज़रिए फ़तह किया था। इस्लाम में तिजारत की दो बड़ी किस्में मुदारबत और मुशारकत हैं। मुदारबत का माना क्या है? मुदारबत का माना ये है कि माल एक का होगा और मेहनत दूसरे की, और दोनों नफ़ा नुकसान में शामिल होंगे। नुकसान होने की सूरत में साहिब सरवत का माल ज़ाया होगा और मेहनत करने वाले की मेहनत रायगां हो जाएगी। मुशारकत इसके क्या मानी है? मुशारकत के मानी है कि आज के माली इदारे और कंपनियों के मुतरादफ़ है। माजी की तरह ये निज़ाम आज भी बाबरकत और तरक्की का
ضامن بن سکتا ہے، بشرطے کہ درج ذیل اصولوں کی پاسداری کی جائے، یعنی کہ آپ کے سامنے جو اصول میں بیان کروں گی وہ ذرا غور سے سنیے گا کہ پاسداری کی جائے، اور یہی سودی نظام کا متبادل ہے۔ حکومت کی طرف سے مشارکہ کمپنیوں اور کاروباری افراد کو اندرون اور بیرون ملک نفع بخش پروجیکٹ فراہم کیے جائیں، جس طرح ترقی یافتہ ملک کرتے ہیں۔ شراکت داروں کے نمائندوں کا خفیہ انتخاب کے ذریعے بورڈ بنایا جائے جو شراکت داروں کو نفع و نقصان سے آگاہ رکھیں۔ بددیانت افراد کو سخت ترین سزائیں دینے کے ساتھ ان سے پائی پائی وصول کی جائے۔ کھاتہ داروں کو قانونی تحفظ اور بھرپور اعتماد فراہم کیا جائے۔ اب صدقہ، یہاں پر پہلے صدقہ رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ سود کے خاتمے کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا فرمان اور منشا یہ ہے کہ سود لینے دینے کی بجائے صدقہ اور خیرات عام کیا جائے۔ اس کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقائے دو جہاں، انہوں نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے کوٹ کروں گی میں، کتاب الزکوٰۃ میں سے، باب الزکوٰۃ علی الزوج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں صدقہ کیا کرو، اگرچہ تم اپنے زیورات میں سے تمہیں دینا پڑے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر اور اسے شمار نہ کر، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی تجھے گن کر دے گا، اور نہ ہی حساب کرو ورنہ وہ بھی تجھ سے حساب کرے گا۔ یعنی فراخ دلی اور کشادہ دستی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت کے مسائل آپ کے سامنے رکھوں گی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا اور صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ ناشکرے اور غنہگار کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 276۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے 276۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ان بے شک الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، و اور عاملوا انہوں نے عمل کیے، صالحاتی نیک، و اور اقاموا انہوں نے قائم کی، الصلاۃ نماز، و اور اتاؤ ادا کی، زکاۃ زکات، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر، عند پاس ربہم ان کا رب، و اور لا نہیں خوف کوئی خوف، علیہم ان پر، و اور لا نہیں ہم وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ساتھ نیک کام کرتے ہیں، نماز قائم اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ غم زدہ ہوں گے۔ اس کی جو کنیکشن ہے دیکھیے گا ذرا۔ قرآن مجید اپنے اسلوب کے مطابق احکامات جاری کرتے ہوئے نصیحت بھی کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے ذہن از خود، یعنی کہ خود بخود آمادہ ہو جائے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جب قانون اور ضابطے بیان کرتا ہے تو اس دوران لوگوں کے اخلاق میں نکھار پیدا کرنے اور ایمان کو جلا بخشنے کے لیے نماز، آخرت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور جزا و سزا میں سے کسی ایک کی طرف توجہ دلانا ہے، تاکہ دین کے احکام لوگوں کے ذہن میں محض ضابطے اور قانون کے طور پر نہیں بلکہ عبادت، قیامت کی پیشی کا تصور، خوف خدا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے طور پر سامنے رہیں۔ سماجی تعلقات ہوں یا کاروباری معاملات، امتناعی احکامات ہوں یا ترغیبی ارشادات، ان کے دوران اسی فلسفہ کے تحت یہ اسلوب اختیار کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی سود کی حرمت اور قباحت واضح کرنے کے دوران فکر آخرت، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے کر یہ تصور دیا گیا ہے کہ جس طرح تم خدا کا حکم سمجھ کر نماز میں اس کے سامنے سربسجود ہوتے ہو، اپنے سر کو جھکاتے ہو، ماتھا اس کے سامنے رکھ دیتے ہو، اور نماز کا صلہ اللہ کے پاس تمہارے لیے موجود ہے، اور تمہیں مستقبل میں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ مستقبل کون سا؟ آئندہ آنے والی زندگی، وہ ہمارا مستقبل ہے، اصل مستقبل، اور تمہیں مستقبل میں کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہی سود اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر چھوڑ دو اور اس اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ لہذا سود لینے اور لوگوں کا مال کھانے کے بجائے صدقہ اور زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ مسائل دیکھتے ہیں اس آیت کے۔ ایماندار، نیکوکار، نمازی اور زکوٰۃ دینے والے کو نہ خوف ہوگا نہ غم۔ تفسیر قرآن سے دیکھیں گے۔ خوف سے بے نیاز حضرات، نمبر 1، اولیاء اللہ خوف اور غم سے پاک ہوں گے، سورہ یونس آیت 62۔ نمبر 2، استقامت دکھلانے والے خوفزدہ اور غمگین نہ ہوں گے، سورہ احقاف آیت نمبر 13۔ اور نمبر 3 ہے جنتی لوگوں کو خوف
خوف و غم نہیں ہوگا، خوف و غم نہیں ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 49۔ چلیں جی نیکسٹ ہم آیت نمبر 278 پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے۔ یا ایھا اے الذین، وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اتقوا تم ڈرو اللہ سے، وذروا چھوڑ دو ما جو بقی باقی رہ گیا، من سے ربا سود، ان اگر کنتم تم ہو مومنین ایمان والے۔ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ اب یہاں پر جو ہے وہ پچھلی آیات سے ہی اس کا ربط چل رہا ہے، ابھی کنیکشن چل رہا ہے، اور یہاں پر سود خوروں کو ایک اور انتباہ کی جا رہی ہے، آخری انتباہ۔ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دینے کے بعد ایک دفعہ پھر دل ربا اور عزت افزا جس کو کہتے ہیں نا، عزت افزا لقب کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اے میرے مومن بندو، کتنی عزت دے رہا رب، اے میرے مومن بندو، سود کا معمولی اور عارضی فائدہ حاصل کرنے کے بجائے دائمی سکون، اطمینان اور میرے ہاں اجر پانے کے لیے مجھ سے ڈرو، اور جو کچھ سود کے بقایا جاتا ہے انہیں ترک کر دو اگر تم حقیقتاً میرا حکم ماننے اور مجھ پر ایمان لانے والے ہو۔ حقیقی ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ تم سود سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ اگر تم نے اس نعمت کے باوجود سود نہ چھوڑا تو یاد رکھو یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہوگی۔ ہاں اگر تم تائب ہو جاؤ تو پھر اصل مال لینے کا تمہیں پورا حق ہے۔ نہ ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سود خور پر ظلم کرے گا، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ سود معاشی ظلم ہے جس کا رد عمل ظلم ہوا کرتا ہے۔ سود قانونی اور معاشی جرم ہی نہیں بلکہ اس سے انسان اخلاق باختہ ہو جاتا ہے۔ سود خور فقط منافع کی نظر سے دیکھتا، بولتا اور معاملات کرتا ہے۔ اس میں دن بدن انسانی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر دور اور معاشرے میں سینکڑوں واقعات ایسے ملتے ہیں کہ سود خور نے مصیبت زدہ حقیقی بائی کو قرض حسنہ دینے کے بجائے سود پر رقم دی اور وہ بیچارہ کنگال سے کنگال ہوتا چلا گیا۔ حکومت کے نظام میں تو ہزاروں واقعات تاریخ کا حصہ ہیں کہ سودی قرضے کی وجہ سے غریبوں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں، مکانات گروی ہوئے، یہاں تک کہ انہیں کئی سال جیل میں رہنا پڑا، حالانکہ انہوں نے ذاتی مجبوری اور حقیقی ضرورت کے لیے بینک یا حکومت کے کسی مالیاتی ادارے سے قرض لیا تھا۔ کیا پسماندہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنا، انہیں مالی سہارا دینا، ان کو وسائل فراہم کرنا، بیماروں کا علاج کروانا، تعلیم کا انتظام کرنا حکومت کے فرائض میں شامل نہیں ہے؟ لیکن غریبوں، معذوروں، مجبوروں اور بیماروں کے ساتھ عملی ہمدردی کے بجائے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جاتے ہیں۔ اس عمل کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول کے خلاف جنگ قرار دے رہے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا مذہب اور حکومت ہے جو غریبوں اور مجبوروں کی اس قدر خیر خواہ ہو کہ ان پر ہونے والی زیادتی کو براہ راست اپنے اوپر ظلم تصور کرے؟ یہ خیر خواہی تو صرف دین اسلام میں ہی پائی جاتی ہے۔ کاش غریب لوگ اسلام کے سایہ عاطف میں آ کر اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیں۔ اس فرمان کے آخر میں حکم دیا ہے کہ اے صاحب ثروت حضرات، کسی پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ کسی معاشرے اور قوم میں جب سود خوروں کی بہتات ہو جائے تو پھر غریب عوام کے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ مظلوم کے ہاتھ ظالم کے گریبان تک پہنچے۔ پھر یہ لوگ استحاصلی طبقہ کے محلات، یہ جو جن کے ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے نا، اس کو یہ طبقہ کہتے ہیں، ان کے محل اور فیکٹریوں پر حملہ آور اور ہڑتالیں کرتے ہیں۔ ماضی قریب میں روس، یوگوسلاویہ کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ جب غریب لوگ سرمایہ داروں کے خلاف سینہ سپر اور منظم ہوئے تو پھر انہوں نے نہ صرف امیروں کی جائیدادوں پر قبضہ کیا بلکہ کمیونزم کے نام پر ایک نیا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا۔ یہ نظام غیر فطری اور پہلے نظام سے زیادہ ظالمانہ تھا، اس لیے نہ صرف یہ نظام ناکام ہوا بلکہ روس جیسی عظیم مملکت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس طرح ان قوموں نے ایک دوسرے پر ظلم کیا، لہذا سودی نظام قوم اور معاشرے کے لیے مہلک ہے۔ انہی اخلاقی معاشی برائیوں کی وجہ سے سودی نظام کو اپنے اوپر ظلم کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث کوٹ کروں گی، آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگنا اور پاک دامن مومن بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا۔
اب یہاں پہ اس آیت میں کیا مسائل ڈسکس ہوئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے ڈر کر سود اور اس کی باقیات کو چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 2 سود نہ چھوڑنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے سود سے توبہ کے بعد اصل مال وصول کیا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 4 سود خور نہ ظلم کریں اور نہ ان پر ظلم ہوگا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 278۔ اس سورہ کا جو اختتام ہے دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ سودی نظام، سودی کاروبار اور سودی قرضے جو ہیں ان سے کنارہ کر لیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اور پھر کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اے میرے مومن بندو، اے میرے بندو، اے ایمان والو۔ تو مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، اپنے بندوں سے، ٹھیک ہے، اپنے مومن بندوں سے، سب سے۔ لیکن مخاطب نہیں ہے تو کس سے مخاطب نہیں ہے؟ وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، وہ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، اے میرے مومن بندو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اے لوگو، یہ نہیں کہا اے گناہ گارو یا اے سود خورو یا پھر اے جو ایمان والے نہیں ہیں وہ بندے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو پیار سے پکار رہا ہے، اور یہ پیار ہم محسوس ہی نہیں کرتے، یہ پیار ہمیں نظر ہی نہیں آتا، یہ پیار ہم جو ہے وہ اس کو پہچان ہی نہیں پاتے کہ قرآن میں کس خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لاڈ سے، پیار سے، محبت سے، اور جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو پکارتی نا بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے، مختلف ناموں سے، اللہ بھی ہمیں ایسے ہی پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے۔ کبھی کہتا ہے اے میرے مومن بندو، کبھی کہتا ہے اے میرے جو ہے وہ ایمان والو، کبھی کہتا ہے اے لوگو، مختلف ناموں سے، مختلف انداز میں، مختلف موقعوں پہ پکار رہا ہے، کبھی لاڈ سے، پیار سے، محبت سے، تھوڑا سا ڈانٹ کے، ڈپٹ کے، سختی سے، گھور کے، غصے کے ساتھ پھر، لیکن ہر انداز میں ایک الگ ماں والا پیار ہے۔ تو ایسے تو نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، یہ 70 ماں والا معاملہ ہے نا، یہ نہ بولا کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔